सुलह हुदैबिया के फौरन बाद ही फतेह खैबर का वाक़या हुआ, क्योंकि अब वो मुशरिकीन मक्का की तरफ से इत्मीनान हो गया ना कि वहां तो अब जंग बंदी है, उधर से कोई हमला वगैरह नहीं होगा। तो अब यहूद की तरफ तवज्जो की गई मरकूज। वो हमने देखे थे कि यहूद के 3 कबाइल थे, और वो तीनों ही जो हैं अब मदीना से निकाल दिए गए ना। सबसे पहले बनु कैनुका, फिर बनु नदीर, और आखिर में बनु कुरैजा। तो लेकिन वो जो बनु कैनुका और बनु नदीर के लोग थे, वो बचे कुचे जब मदीना से निकले तो ज्यादातर वो खैबर में ही आके इकट्ठे हो गए थे। और गज़वा अहज़ाब के लिए भी वो जो कुरैश और गतफान को जिन लोगों ने बुलाया था, वो जो वफ्द निकला था यहूदियों का, वो खैबर से ही निकला था। तो और खैबर से यानी कई मसाइल जैसे आते थे मुसलमानों को। इसलिए फिर अब जब ये इत्मीनान हुआ कि मुशरिकीन मक्का की तरफ से कोई जंग वगैरह का खतरा नहीं है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि अब खैबर का मैदान भी साफ किया जाए। तो ये 7 हिजरी में मुहर्रम यानी सुलह हुदैबिया के कोई तकरीबन 1 डेढ़ महीने बाद ही ये पेश आता है वाक़या। तो इसके बारे में बताइएगा कि क्या इस जो गज़वा है इसके अहदास व वाक़यात क्या है। सर जो ग़ज़वा खैबर था ना, वो उसमें वैसे मुझे इतनी बहुत ज़्यादा उसकी डिटेल नहीं थोड़ी-सी पता, लेकिन बहरहाल इसमें यहूदियों ने फिर अब जो बहुत सारा उनका कट हो गया था ना, सारे तो इधर ही हम्म। आ गए थे। तो अब हम्म। रोज़ बरोज़ इनकी शरारतें बढ़ती जा रही थी। तो इनके साथ एक मायदा भी किया था जिसमें था कि ये सर जो पहले था कि इनके जो हैं ब बागात हैं तो काश्तकारी ये करेंगे, मतलब नहीं, मुसलमानों वो के। वो इस जंग के नतीजे में, वो इसके आखिर में वो अच्छा, मुआहदा हुआ। इस्लाम के नतीजे में। इसके अच्छा, अच्छा, नतीजे में ठीक है। हुआ। तो सही। हम्म। वो फिर जो फिर अब उसका था कि अभी इनसे भी जब अपना दो-दो हाथ हो जानी चाहिए, जब या तो इनको निकाल दिया जाए या फिर इनके साथ कोई इस तरह की बात की जाए। कुछ इस तरह का ही था मामला, लेकिन अब मुझे मुझे पूरा नहीं मुझे याद आ रहा इसमें कि ये काफ़ी इनकी तादाद हो गई थी तकरीबन, पता नहीं शायद हाँ, 10,000 या उससे भी। 10,000 के करीब लोग, इन 10,000 वो लोग जो मतलब लड़ सकते थे। और फिर ये कि अच्छा, अच्छा। गतफान के भी कोई 1,000 लोग इनके साथ ही आए मिले थे, तो ये कोई 11,000 के करीब यानी यहाँ पे थी नफरी। इसमें जी, मुसलमानों की तरफ से वही लोग शरीक हुए थे जो बैत रिजवान का हिस्सा थे, नहीं, वो जो 1,400 के करीब जो ठीक। सहाबी वो लोग आए थे। और इसमें हुआ ये कि उन लोगों को इसका अंदाजा नहीं था या उन्हें तवक्को नहीं थी कि हम पे कोई इस तरह हमला किया जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक ही हमला किया, और ये हजरात सारे जो बैत रिजवान वाले थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही चले गए और खैबर के मुजाफात में रात गुजारी। और सुबह फिर वो लोग चूंकि खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, तो वो जब सुबह निकले अपने खेतों में, तो उन्होंने आगे लश्कर देखा, तो डर गए। और जैसे घबराते हुए उन्होंने ये आम जहां भी नहीं गुजरने में हर कोई यही कह रहा है कि मोहम्मद और लश्कर उनका। तो जैसे इससे उनमें खुद ही एक रोब की फजा कायम हो गई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो देख के फरमाया ना कि अल्लाह अकबर खरीबत खैबर, कि खैबर तो खुद ही वीरान हो गया। और उसमें जैसे ये भी खूबसूरती है ना कि खैबर और खरीबत, वो इनके हुँ, हरूफ हुँ। भी एक जैसे हैं, तो वो भी आपने जैसे इस्तेमाल किया। और फिर आपने वो फरमाया ना कि इन्ना इज़ा अतैना बिकौम इन्ना इज़ा अतैना बिसाहती कौम फसाअ सबाहुल मुनज़रीन, कि हम जब हाँ, किसी कौम पे आते हैं तो उनकी सुबह बहुत बुरी होती है, वो कि जिन जी, लोगों को जी। समझाया गया था या डराया गया था। तो कुरान पाक में भी एक आयत है इसी मजमून की ना, कि मतलब हम जब पकड़ते हैं किसी को या आते हैं तो उनकी सुबह बुरी होती है। तो वो जैसे शुरू ही में ये लग रहा था कि अब ये लोग मुश्किल में आ गए। तो इनके मुख्तलिफ वहाँ पे कले थे, वो एक एक करके मुसलमान उसको फतह करते गए। और इस दौरान कुछ वाकयात याद तो होंगे किसी को, वो जो हजरत अली का बड़ा मशहूर वाक़या है खैबर का। सर जो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की लड़ाई वाला है। हाँ। जी, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के हाथों तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने काफी काम लिए थे। और हजरत अली की गालिबन यही गजवा था जिसमें आंखें भी दुख रही थी सर। बिल्कुल, उन्हें शोबे चश्म था जी, इसमें। जी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो उनकी लुआब दहन लगाया था उनकी आंखों पे, तो वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। और
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ کہا تھا جھنڈا دینا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یعنی کہ جس صبح غزوہ ہونا تھا اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نا کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں. تو جو صحابہ تھے انہیں بہت زیادہ ذوق و شوق ہو گیا، ہر ایک کو یہ تھا کہ یہ مجھے جھنڈا ملے. تو پھر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو، حضرت علی کو، کہ وہ کہاں پہ ہیں. تو صحابہ نے بتایا کہ ان کی تو آنکھوں میں اس طرح پرابلم ہے. تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب بھی لگایا، وہ ٹھیک ہو گئے. پھر آپ نے ان کو جھنڈا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نصیحت بھی کی تھی وہاں پہ. اور پھر وہ وہاں پہ یہ بھی تھا ایک تو وہ یہ اگر مرحب کے یاد ساتھ، ہو تو وہ اگر الفاظ یاد ہو تو بتائیے گا، وہ چونکہ بہت اہم ہے، وہ جو حضرت علی کو جھنڈا دیتے ہوئے جو الفاظ فرمائے تھے نا. میرا خیال ہے کہ مفہوم یعنی اگر اس کا کسی کو معلوم ہے. جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ جائیں، لڑائی کریں اطمینان سے، ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے. اور پھر یہ کہ اسلام کی، جیسے اسلام کا طریقہ کار ہے نا تبلیغ کا، کہ پہلے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ کہ ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں، تو ان کو وہ بتائیں. اور یہ کہ اگر کوئی ایک شخص بھی جو ہے نا وہ ایمان لے آئے گا تو وہ سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. ہاں، یہ والا جو بالکل یہ جو روایت ہے مشہور ٹکڑا، وہ اس موقع کی ہے کہ ایک شخص کو بھی اگر، جب یہ کہا نا کہ دعوت دیں، تو اس کے بعد یہی فرمایا کہ ایک شخص کو بھی تم سے اگر ہدایت ملے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور اب آپ دیکھیں نا کہ یہ وہ خوبصورتی ہے کہ جنگ کے موقع پہ بھی یہ جیسے وہ بتایا جا رہا ہے. جی اچھا جی، وہ مجھے مرحب والا، ہاں بتائیں. جی، تو وہ مرحب کہتے ہیں کہ وہ بہت طاقتور تھا، اور کئی لوگوں کے برابر، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اس کی وہ تھی بہادری اور مطلب لڑائی، بلکہ غالباً کہتے ہیں کہ 100 یا 1000 کے برابر اس کو کہا جاتا تھا کہ وہ اتنے جنگ کرنے والے مردوں کے برابر اس کا جو ہے نا وہ ہے طاقت. تو پھر حضرت علی جو ہیں وہ پہنچے تھے وہاں قلعے کے پاس، اور پھر وہ جو مرحب تھا اس کے ساتھ حضرت علی کی وہ جسے کہتے ہیں دعوت مبارزت سٹارٹ میں، جیسے عام جنگ سے پہلے والا مقابلہ. تو وہ جو ہے نا وہ آیا اور اس نے کہا کہ جی میں مرحب، اور میں جو ہوں تجربے کار، اور مجھے مطلب لڑائی کا ماہر ہوں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کر کے اس نے بات کی تھی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا کہ میں جو ہوں نا وہ حیدر ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اور یہ تو وہ صحیح تھا، غزوہ احزاب میں نہیں ہوا تھا جب وہ جو خندق کراس کر کے آگے؟ نہیں، یہ یہیں کا ہے، یہ یہیں کا ہے، خیبر کا ہی ہے. یہیں پر وہ دروازہ بھی وہ جو حضرت علی ہیں انہوں نے اکھیڑا تھا نا، جو قلعے کا دروازہ کہتے بہت بھاری تھا، وہ یہیں کا ہے. جی، دروازہ تو یہیں ہے. یہ بھی یہیں کی بات ہے، یہ بھی یہیں کی ہے. مرحب کے ساتھ لڑائی ہوئی یہاں تھی نا. اچھا ٹھیک ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. وہ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا نا کہ یہاں مختلف قلعے تھے، تو وہ ایک ایک کر کے فتح ہو رہے تھے. تو یہ لوگ کرتے یہ تھے کہ جیسے ایک قلعہ فتح ہوتا تو پھر اس سے پچھلے قلعے کی طرف آتے تھے، پناہ لیتے. تو آخر میں وہ قلعہ نائم تھا، اسے حصن نائم کہتے تھے. وہ جیسے خاصا مضبوط قلعہ تھا، اور وہ جیسے ان کا مین وہ تھا اسٹریٹجک پوائنٹ سے. تو اس میں وہ مرحب تھا، اور باقی وہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اس نے مبارزت کی دعوت دی تھی نا، حضرت علی نے وہ قبول کی، بلکہ اس نے وہ مذاق بھی اڑایا تھا. وہ آپ نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے کہ وہ خندق میں بھی ایک اس طرح کا مبارزت کا واقعہ ہے کہ وہاں کا بھی ایک وہ تھا اسی طرح کا قوی الجثہ آدمی، عمر بن کچھ ایسے تھا. ہاں، اس نے بھی دعوت قتال دی تھی. اس نے بھی مذاق اڑایا تھا کہ مطلب میرے آگے کسی مضبوط آدمی کو بھیجو. تو یہی اس نے کہا تھا کہ نہیں، یہ تو مطلب لڑکے کو تم بھیج رہے ہو. اتنا بہادر تھا کہ وہ کہتا تھا کہ 1000 لوگوں کے برابر قوت تھی. اور مرحب جو ہے اس کے ساتھ بھی ہوا، لیکن وہ جو اشعار کا تبادلہ ہے نا، وہ اسی
جنگ میں مرحب کے ساتھ جو خیبر میں، تو جی وہ اس نے بھی مطلب وہ کہا تھا نا کہ قد علیمت خیبر انی مرحب، اور شاک السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب، وہ پورے اس نے اشعار کہے تھے کہ پورے خیبر کو پتہ ہے کہ میں مرحب ہوں، اور میں بہت وہ بھاری ہتھیاروں سے لڑنے والا اور مجرب پہلوان، اور جب بھی جنگیں ہوتی ہیں تو ان جنگوں میں جیسے میں اپنا لوہا منواتا ہوں. اسی کے جواب میں پھر حضرت علی نے بھی اشعار کہے تھے نا کہ ان الذی سمتنی امی حیدرا، میری والدہ نے میرا نام ہی حیدر رکھا ہے. کلیث غابات کریہ المنظرہ وفیہم بالصاع کیل السندرہ، جیسے کہ جنگل کا شیر ہوتا ہے اور جسے دیکھ کے ڈر لگتا ہے، اور پھر وہی کہ میں دشمن کو جو جیسے وہ حملہ کرے اس سے دگنا اس کو جواب دیتا ہوں. تو خیر اس میں پھر وہ مبارزت ہوئی اور مرحب مر گیا، اور پھر ایک ایک کر کے ان کا قلعے فتح ہو گئے. مین جو ان کا قلعہ تھا وہ یہی قلعہ تھا نائم جو. اچھا اس کے بعد جب ان لوگوں نے اب سرنڈر کرنے پہ آمادہ ہوئے تو شروع میں جو ان کے ساتھ وہ معاہدہ کیا گیا وہ یہی تھا کہ یہ یہاں سے شام چلے جائیں گے، اور البتہ یہ ہے کہ ان کا یہاں جتنا بھی ساز و سامان ہے جو کچھ بھی ہے وہ مسلمانوں کے حوالے ہو جائے گا، اور ان کی اولاد وغیرہ جیسے ادھر ہوا تھا بنو قریظہ میں کہ ان کی اولادوں کو بھی غلام بنا لیا، یہاں یہ نہیں تھا. ان کا تھا کہ ٹھیک ہے یہ اپنے بچوں کو بھی لے جائیں، غلام کسی کو نہیں بنایا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ سب چیزیں صحیح سالم چھوڑ کے جائیں گے. بس یہ ہے کہ جو چیزیں اپنے ساتھ اٹھا کے لے جا سکیں وہ لے جائیں. اور بعد ابتدائی طور پہ نہیں اس پہ جیسے ایک ایگریمنٹ ہوا بعد میں، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے اس شرط پہ یہ لوگ رہ سکتے ہیں خیبر میں کہ کام یہ کریں گے اس کی زمین میں، اور آدھا جو پھل ہے وہ انہیں ملے گا، باقی آدھا جو مسلمانوں کا ہوگا. اور پھر یہ کہ اس میں یہ بھی شرط تھی کہ مسلمانوں کو یہ اختیار ہوگا کہ جب چاہیں وہ انہیں یہاں سے نکال دیں. اور پھر حضرت عمر کے دور میں ایسا ہوا بھی تھا نا کہ حضرت عمر نے انہیں نکلوا دیا تھا. کہتے ہیں دو شرط، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا، ایک حضرت عمر کے زمانے میں، وہ سورۃ الحشر میں جو ہے. ہاں سورۃ الحشر میں، جی سر اسی میں ذکر ہے نا. ہاں اسی میں کہ انہیں 2 دفعہ نکال. ہاں بالکل جی جی صحیح. اس غزوہ میں جو ہے وہ مسلمانوں میں سے 16 لوگ شہید ہوئے، یہودیوں میں سے 93 لوگ قتل ہوئے. اور جب غزوہ یہ مکمل ہوا تو یہیں حبشہ میں حضرت جعفر جو ہیں وہ بھی آ گئے، یہیں خیبر میں حبشہ سے وہ اپنے مہاجرین کے ساتھ خیبر میں آ گئے. تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کس چیز پہ زیادہ خوش ہوں، خیبر کے فتح ہونے پہ یا جعفر کے واپس آ جانے پہ. تو اب جو جتنے لوگ بھی حبشہ میں تھے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ مکہ میں جب ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ، وہ بھی اب واپس آ گئے. اس کے بعد غزوہ موتا ہے، یہ 8 ہجری میں ہوا، اور یہ جیسے پہلا غزوہ ہے جو شام کی طرف یا رومیوں کے علاقے میں ہوا، اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے سامنا. اس کی وجہ کیا بنی تھی اس غزبے کی؟ ویسے یہ ہے کہ مطلب سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں مسلمانوں کی، ان میں سب سے زیادہ خون اسی میں بہا ہے، سب سے سخت لڑائی تھی. تو اس کا سبب کیا تھا؟ سر اس میں کوئی وہ وفد اللہ رسول نے بھیجا تھا تو وہ اس کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا تھا، کوئی ایسی بات تھی. ہاں جی بالکل، ہاں نہیں ٹھیک بتا رہے. دعوت کے لیے اب یہ ہوا نا کہ صلح حدیبیہ کے بعد مختلف وفود بھیجے جاتے تھے، بادشاہوں کی طرف بھی قبائل کی طرف بھی. تو اسی میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بھیجا تھا ایک علاقے میں شام میں، تو وہ سفیر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا.
اور وہ غساسنہ جو ہیں انہی کے ایک امیر نے قتل کیا تھا. اور اس کے علاوہ ایک اور مسلمانوں کی دعوتی مہم تھی, وہ بھی کوئی 14 لوگ تھے, وہ دعوت کی غرض سے شام میں گئے ہوئے تھے, تو انہیں بھی ان لوگوں نے مارا. تو اچھا, لیکن اس میں یہ جو غساسنہ ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا اگر ایکسپلین کر دیں کہ یہ کون لوگ ہیں. سر عیسائیوں وغیرہ سے ان کا قتل لگتا ہے ایسا, یعنی کہ ان کے انڈر تھے یا سب ہوگا؟ ہاں یہ بالکل ایسے, یہ اصل میں تھے عرب, لیکن یہ لوگ شام کی طرف تھے. عربوں میں مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے صرف 3 بادشاہتیں رہی ہیں جو خود یعنی عربوں کی اپنی بادشاہتیں تھیں. ایک جو ہے وہ شام کے علاقے میں ہے, وہ انہیں غساسنہ کہا جاتا ہے. جو شام کے علاقے کے, یعنی یہ لوگ عرب تھے اور انہوں نے اپنی ایک یہاں حکومت قائم کر رکھی تھی, لیکن یہ خود مختار حکومت نہیں تھی, یہ تابع تھے رومیوں کے. ٹھیک ہے, مطلب جیسے رومیوں کے وائسرائے کے طور پہ کام کرتے تھے. تو مین یعنی آپ کہہ لیں کہ انہیں لگاتا وہی قیصر روم جو ہے وہی انتخاب کرتا تھا کہ کون یہاں پہ ہوگا. اور بہرحال لیکن یہ کہ وہ جو پوری ٹیریٹری تھی جو شام کی اور یعنی جزیرے کے ساتھ کی جو ٹیریٹری ہے وہ ساری ان کے کنٹرول میں تھی. تو بہت سے عرب قبائل انہی کے ساتھ تھے, یہ خود بھی عرب تھے. دوسرے جو لوگ ہیں وہ عراق کی طرف کے تھے, اور وہ انہیں ہم کہتے ہیں مناظرہ. تو مناظرہ جو ہیں وہ بھی عرب ہیں, اور ان کی بھی اپنی وہاں پوری ایک ہیجمنی تھی, لیکن وہ بھی انڈیپینڈنٹ نہیں تھے فلی, مطلب سوورن نہیں تھے, اور وہ بھی ان کے تابع تھے جو رومی یہ ہے فارسی. تو وہ کسریٰ کی اتباع کرتے تھے, یہ لوگ قیصر کی کرتے تھے. اور تیسری ایک مملکت ہوتی تھی کندہ کی. تو کندی جو ہے نا بعد میں بھی بڑے مشہور ہوئے بنی, تو کندہ بھی ایک قبیلہ ہے. تو ان کی بھی اپنی حکومت تھی, یہ واحد حکومت تھی جو اٹونومس تھی بالکل, یہ کسی کو بھی مطلب وہ نہیں کرتے تھے, نہ یہ روم کے انڈر تھے نہ ہی یہ ایرانیوں کے انڈر تھے. اسی لیے یہ لوگ زیادہ عرصہ رہ نہیں سکے, کیونکہ اور یہ اس کے قائل تھے کہ عربوں کی اپنی حکومت ہونی چاہیے. اور مطلب کچھ عرصہ ان کی حکومت رہی ہے, لیکن لمبا عرصہ چل نہیں سکی, کیونکہ دونوں ہی ان کے خلاف تھے, غساسنہ بھی اور مناظرہ بھی. تو انہوں نے مل جول کے ان کو ختم کر دیا, اور کچھ ان کے اندر بھی پھر اس طرح کی پھوٹ پڑ گئی تھی. تو وہ زیادہ عرصہ نہیں رہی, لیکن بہرحال غساسنہ اور مناظرہ یہ 2 بہت لمبے عرصے تک رہی. تو یہ جو شام میں جیسے عربوں کی حکومت تھی غساسنہ, ان میں ایک آدمی نے, ان کا ایک جو گورنر تھا اس نے ایک مسلم سفیر کو قتل کیا, اور ایک دوسرا جو ان کا بادشاہ تھا اس نے وہ جو سریہ تھا ان پہ ظلم و زیادتی کی. اور پھر وہ جس نے قتل کیا تھا اس نے وہ دھمکایا بھی کہ ہم مدینہ پہ حملہ کر دیں گے, اور اس طرح کی بات کی. اب اس کے جواب میں پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک لشکر تیار کیا جنہیں ان سے لڑنے کو بھیجا. اس کے واقعات کسی کو معلوم ہے؟ نہیں, یہ تو معلوم ہوگا, وہ بڑا مشہور ہے, وہ جو جس جنگ میں تھا کہ حضرت زید بن حارثہ. جی آپ بتا رہی. اچھا سر, وہ جو 3 والے تھے, اور 3 کے ہاتھ میں جھنڈا گیا. ہاں 3 لوگوں کے. ہاں شہید ہوں گے تو ابھی کسی نے کچھ بولنا چاہا تھا, پھر خاموشی ہو. زید بن حارثہ جو تھے. جی سر, یہ زید بن حارثہ, عبداللہ بن رواحہ, اور اینڈ میں حضرت خالد بن ولید جو کہ مسلمان ہو چکے تھے. پھر نہیں لیکن وہ تو ہوا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نام لیے تھے, ان میں حضرت خالد کا نام نہیں تھا. دوسرا نام کس کا تھا؟ حضرت جعفر. ہاں, زید بن حارثہ کو انیشلی بنایا گیا ابھی, تو پھر فرمایا تھا کہ اگر وہ قتل کر دیے جائیں تو جعفر, اور وہ بھی کر دیے جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ. اور کل لشکر یہ کتنے کا تھا؟ 1200 900 نہیں, اس میں 3000 لوگ تھے مسلمانوں کی طرف سے. 3000 لوگ تھے. اور موتا جو ہے وہ ایک شام میں ایک گاؤں سا ایک بستی سی تھی, وہاں پہ کا انتخاب کیا مسلمانوں نے اس لیے کہ وہ اس طرح کا علاقہ تھا کہ جہاں جیسے
ایک طرح سے وہ قلعہ بند ہو سکتے تھے اور وہ جو بالکل کھلے میں لڑنا اس سے بچ سکتے تھے، کیونکہ ان کی تعداد کم تھی. اور جو خبر ملی وہ یہ ہے کہ رومی جو ہے وہ 2.5 لاکھ کا لشکر لے کے آئے تھے. تو ظاہری بات ہے 3,000 اور 2.5 لاکھ کی کوئی وہ بنتی نہیں ہے، تناسب بھی نہیں ہے. تو اس لیے وہ اس جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ جہاں جیسے وہ یک بارگی حملہ نہ ہو سکے روم کی طرف سے. اچھا، پھر اور واقعات اس کے بتائیں کچھ. سر ایک تو یہ کہ یہ جیش اسرا نہیں سوری غزوہ موتا کی بات ہو رہی ہے. ہاں وہ غزوہ تبوک ہے، غزوہ تبوک تھا. تو اس میں تو سر یہ جو مین واقعہ تھا وہ تو اسی طرح ہوا تھا کہ جو ہے باری باری اسی طرح ترتیب سے شہید ہوتے رہے تھے اور مسلمان جو ہیں وہ ان کو پسپائی ہو رہی تھی. اور پھر اس کے بعد اینڈ میں حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا تھا، وہ آئے تھے اور انہوں نے اپنی حکمت عملی سے اس طرح کر کے کچھ صفوں کی ترتیب جو ہے نا وہ بدلی تھی روز کے روز. یعنی جو دائیں والے تھے ان کو بائیں والے اور جو آگے ہوتے تھے ان کو پیچھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو کمک مل رہی ہے، ان کو مدد آ رہی ہے. تو اس طرح کر کے پھر لیکن یہ کہ مسلمان بہرحال کافی اس میں نقصان اٹھا رہے تھے. تو حضرت خالد بن ولید نے اس طرح کی حکمت عملی، کیونکہ جنگوں کے ساتھ تو ان کا وہ تھا، یہ سالار تھے اور ان کو کافی تجربہ بھی تھا، تو یہ بس محفوظ کر کے مسلمانوں کو وہاں سے واپس لے آئے تھے. یہ اس طرح کر کے ہوا تھا کہ اچھا، یہ لڑائی اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ جیسے روم جو اس وقت کی بڑی طاقت تھی ان کے ساتھ مسلمانوں کا یہ پہلا کلیش تھا، اور اس نے اثرات بھی بہت مرتب کیے. یعنی وہ لوگ چونکہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی ریزسٹنس آئے گی، اور اس میں مسلمانوں کا نقصان کم ہوا، ان کا نقصان بہت زیادہ ہوا. حالانکہ یہ عجیب لگتا ہے نا، فگرز دیکھیں تو اس میں یہ سمجھ نہیں آتی بات. جی سر انہوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھا تھا نا، یہ اس وجہ سے بھی ان کو نقصان ہوا تھا. زنجیروں سے باندھا تھا روم نے، مطلب وہ سپاہیوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا اس طرح باندھا تھا، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے باندھا تھا، لیکن اس سے ان کا نقصان ہوا تھا. ہاں ان کی بھگدڑ بہت مچ گئی تھی نا جب اس طرح. یعنی وہ ایک خود سے بندھے ہوئے بھی تھے، تو اس طرح مسلمانوں کو ان کو قتل کرنے کا جو ہے نا وہ مل گیا تھا موقع. نہیں، اور وہ روم کے بارے میں ویسے بھی ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ سازو سامان اٹھا کے چلا کرتے تھے، ان کی جو فوج ہے نا، تو اس لیے بھی وہ ان کی نقل و حرکت بہت مشکل ہوتی تھی، وہ بھاری کر لیتے تھے خود کو بہت. ٹھیک ہے، اس میں کوئی جنگ رہی کوئی تقریباً 7 دن، لیکن ہاں شروع میں جو ہے جب یہ پتا چلا نا کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، وہ بھی واقعات دیکھنے والا ہے کہ اس وقت مشاورت ہوئی مسلمانوں میں کہ اب ہم کیا کریں، ان کا مقابلہ کریں یا انتظار کریں اس بات کا کہ مدینہ سے مدد آئے، مدد کے لیے ہم خط لکھیں اور مزید فوج آئے تو پھر لڑیں. تو اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ کا وہ مشہور کا ہے نا خطبہ، کہ انہوں نے جو بات کی کہ بھائی جس چیز سے ابھی ہم لوگ وہ کر رہے ہیں، ناگوار سمجھ رہے ہیں جس سے بچنا چاہ رہے ہیں، یہ وہی تو چیز ہے جسے ہم لینے کے لیے یہاں آئے. اور پھر انہوں نے وہی بات کی کہ اہد الحسنیین والی، کہ یہاں 2 میں سے ایک خیر تو ملے گی، یا تو غلبہ ملے گا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، یا پھر شہادت ملے گی. تو اس کے بعد پھر سبھی لوگ تیار ہو گئے لڑنے کو. تو اس میں لڑائی 7 دن رہی ہے. یہ بھی حالانکہ حیران کن بات ہے کہ اتنی چھوٹی فوج کا اتنی بڑی تعداد سے مقابلہ 7 دن کیسے رہ سکتا. اور پھر اس میں یہ کہ شروع کے جو 5 دن ہیں اس میں لڑائی برابر کی رہی ہے، اس میں بہت زیادہ کوئی نقصان مسلمانوں کو بھی نہیں ہوا. وہ جو واقعہ ہے نا کہ تینوں امیر شہید ہوئے، وہ تینوں چھٹے دن کا واقعہ ہے کہ وہ حضرت زید شہید ہوئے اور پھر حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ. اس کے بعد یہ کہ ایک آدمی تھا ایک قبیلے کا، اس نے ثابت ان کا نام تھا، ثابت بن اکرم، وہ آگے بڑھے اور جھنڈا انہوں نے اٹھا کے حضرت خالد کے ہاتھ میں دے دیا. اور پھر وہ جو پوری اسٹریٹجی آپ نے بھی بتائی وہ حضرت خالد نے رات کو ترتیب دی کہ انہوں نے وہ فارمیشن ایک تو اس کی پوری چینج کی فوج کی، وہی جو دائیں بازو والوں کو بائیں پہ کر دیا، آگے والوں کو پیچھے کیا. پھر ایک اور انہوں نے کیا تھا کہ ایک انہوں نے چھوٹی سی جماعت رکھی تھی ان کی گھڑ سواروں کی، انہوں نے موتا سے باہر بھیج دیا
اور انہیں یہ ہدایت کی تھی کہ جب صبح جنگ شدید ہو جائے نا تو اس وقت انہوں نے انٹر ہونا ہے، اور جیسے نعرہ لگاتے ہوئے تکبیر، اور تاکہ اس سے یہ ہو کہ انہیں لگے کہ نئی فوج آئی ہے. تو ایک تو ویسی فارمیشن بدلی ہوئی تھی ساری، تو اس سے بھی انہیں لگا کہ یہ تو نئی فوج ہے. پھر جب بیچ میں وہ لوگ آئے تو انہوں یہ خیال ہوا ان لوگوں کو کہ یہ انہیں نئی مدد مل گئی ہے، نئے فوجی دستے آ گئے. اور پھر اسی حکمت و تدبیر سے حضرت خالد انہیں مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے، واپس لائے. اور رومیوں نے اس لیے پیچھا نہیں کیا، یہی سمجھتے ہوئے کہ ان کے پاس پیچھے فوج کافی زیادہ ہے، تو ہم لوگ گئے تو ہمیں نقصان ہوگا، تو یوں وہ بچا کے لے آئے. اب لیکن اس میں یہ پورا واقعہ خود اپنی جگہ، یہ پورا غزوہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. یعنی اب آپ سوچیں گے 7 دن لڑائی رہی ہے 2.5 لاکھ میں اور 3,000 میں، اور وہ پھر یہ کہ مسلمانوں کے تینوں امیر بھی شہید ہوئے، تو اس سے بھی خیال ہوتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا ہوگا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف 12 مسلمان شہید ہوئے اس پوری جنگ میں، مطلب ان 3 کو ملا کے، اور رومیوں کے تقریباً آدھی فوج جس میں ماری گئی. تو یہ اسی لیے وہ لوگ جیسے پہلی دفعہ یہ ہوا کہ وہ بہت پریشان ہوئے، اور مسلمانوں کا ایک جیسے اثر ان پہ روب بیٹھ گیا، کیونکہ خود ہی بڑی بات ہے نا کہ اتنی چھوٹی فوج جو ہے وہ کیسے اتنی بڑی فوج کے آگے ٹک سکتی ہے 7 دن. جی سر بالکل. اور وہ اسی لیے اس کو کہا جاتا کہ یہ سب سے زیادہ خون ریز جنگ تھی. تو اس میں لیکن خون زیادہ بہا انہی کا ہی ہے، رومیوں کا، مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوا اس طرح سے. ہاں لیکن یہ بہرحال ہے کہ آزمائش بہت بڑی تھی، کیونکہ مسلمان اس میں مشکل میں تھے اتنی، اور وہ حضرت خالد نے اپنی تدبیر سے انہیں بہرحال کامیاب ہو گئے نکالنے میں. اچھا، اس کے بعد اب وہ فتح مکہ کے واقعات ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری ایام میں غزوہ تبوک کا بھی واقعہ بیچ میں آئے گا، اور پھر جو سریہ اسامہ بن زید ہے، اور اس کے بعد پھر خلافت راشدہ کے واقعات میں وہ انشاءاللہ پھر دیکھیں گے اگلی کلاس میں.